पाकिस्तानी सियासी अफरा-तफरी ने पूरे मंजरनामे को धुंधला दिया है, लेकिन इन्हीं धुंधले खाकों से हम बनाएंगे हकायक की वाज़ेह तस्वीर। आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं सना बुच्चा। आज के प्रोग्राम में हमारा मौजू रहेगा पाकिस्तानी सियासत में हलचल पैदा करने वाला खत। मैंने कोई मेमोरेंडम, जैसा कि वो कह रहे हैं, ना लिखा, ना पढ़ा, ना पहुंचाया। आपने ना लिखवाया, ना पढ़ा, ना भिजवाया, लेकिन फिर ये मेमो कहां से आया? बादब बामुलायजा होशियार वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने हुसैन हक्कानी से वजाहत मांग ली। Let the ambassador come back. I've already given the assurance to the House that I've called him for explanation, and he'll give the explanation to the leadership of this country. And after that, फिर अगर आपके ज़हन में कोई चीज होगी, आप जरूर करें। आबताबाद कमीशन पर मायूसी के बावजूद नवाज शरीफ का खत के मामले पर भी कमीशन का मुतालबा, साथ ही गैर आईनी के इक़दामात की हिमायत न करने की कसम। इंशाअल्लाह अब हमने कसम खाई है कि हम किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज को, हम किसी एस्टैब्लिशमेंट स्पॉन्सर्ड मूव को, हम किसी गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग तो खत के पुर्जे उड़ने से पहले ही उड़ाने भर रहे थे। अमेरिकनों को खत लिखता है कि खुदा के वास्ते मुझे फौज से बचा लो, मैं आपकी खिदमत अच्छी तरह नहीं कर सकता फौज की वजह से, मुझे इनसे बचा लो, मैं अपने जनरल ले आऊंगा और आपके जूते बेहतर पॉलिश करूंगा। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को प्रूव करना चाहिए। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। सो मोटो एक्शन लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, और अगर वो दुरुस्त है तो ये इतना सीरियस मामला है कि पाकिस्तान की अफवाज के सुप्रीम कमांडर अमेरिका की फौज से मदद मांगते हैं अपने इदारे के खिलाफ। लेकिन मुल्की मफाद के खिलाफ तो परवेज मुशर्रफ ही बोल रहे हैं, वर्दी वालों के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता? पूछेंगे आईनी माहिर से कि क्या ये खत बगावत के ज़मरे में आता है, और जानने की कोशिश करेंगे मौलाना सैफुल्लाह से कि मदारिस के तलबा खुदकुश हमलावर कैसे बन जाते हैं। एंड वेलकम टू द शो। यूं तो मुल्क भर में मौसम सर्द होता जा रहा है, लेकिन सियासत और सफारत के ऐवानों में गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जाड़े की सर्द हवाएं हैं तो दूसरी जानब तब्दीली की लहरें, लेकिन भौंचा तो मंसूर इजाज के खत ने भी मचा रखा है, जबकि लाहौर में होने वाली रैलीज की दौड़ में एक नए खिलाड़ी का इजाफा हो गया है। डॉक्टर ताहिर उल कादरी ने कल लाहौर के नासिर बाग में नौजवानों के इज्तिमा का ऐलान कर दिया है। प्रोफेसर ताहिर उल कादरी 2004 में कौमी असेंबली से इस्तीफा देकर सियासी मंजरनामे से गायब हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने लाहौर में एक बड़े जलसे का ऐलान कर दिया है। ये देखने के लिए कि कल होने वाले उनके जलसे का मकसद सियासत में वापसी है या कुछ और, इसी पर बात करने के लिए सब हमें बैरून मुल्क से ज्वाइन कर रहे हैं मिनहाजुल कुरान के बानी डॉक्टर ताहिर उल कादरी साहब खुद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर उल कादरी साहब, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। मैं ये जानना चाहूंगी, कल लाहौर में जो आप जलसे से खिताब करेंगे, इसका मकसद क्या है? क्या आप सियासत में वापसी चाहते हैं? 2004 में आपने इस्तीफा दे दिया था, क्या अब ये वापसी है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल का जो जलसा हो रहा है वो एक स्टूडेंट्स रैली है, जिसे 3-4 माह कबल मेरे हज के सफर से पहले वो डेट मैंने दे दी थी, और ये तहरीक मिनहाजुल कुरान की बेदारी शऊर की मुल्क गीर मुहिम का हिस्सा है। इसका कोई ताल्लुक सियासत में वापसी के साथ नहीं है, न मेरे ऐसे अज़ाइम हैं। मैं बेदारी शऊर की मुहिम को क्रॉस रूट लेवल तक, जिस दिन से मैंने पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया था उस दिन से इसको शुरू कर दिया था, और ये उसी सिलसिले की ये काम करी है। और ये सिर्फ तलबा रैली है तहरीक मिनहाजुल कुरान की MSM मुस्तफवी स्टूडेंट्स मूवमेंट के तहत, और मकसद इसका लोगों तक ये शऊर पहुंचाना है कि हर 5 साल के बाद जो जमहूरियत के नाम पर इंतखाबात का एक तमाशा और मेला लगता है, क्या ये मुमकिन है कि इसके जरिए इस मुल्क में कभी चेंज आ सके? और ये मैसेज कौम को देना मकसूद है कि मौजूदा निज़ाम इंतखाब जब तक बरकरार रहेगा, 50 इलेक्शन भी हो जाएं और जितने नए खिलाड़ी इसमें ऐड होते चले जाएं, ये कभी भी चेंज की तरफ इस कौम को नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये निज़ाम इंतखाब खुद स्टेटस को, करप्शन, नाअहलियत
اور قوم کی محرومی کو مکمل طور پہ برقرار رکھنے والا نظام ہے. اس وقت جن مسائل کے ساتھ قوم دوچار ہے اس کا ذمہ دار ہی یہ نظام انتخاب ہے. اس وقت میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن کے نتیجے میں بھی پارلیمنٹ پھر سپلٹ پارلیمنٹ بنے گی. وہی طبقات جو رنجیت سنگھ کے وقت سے انگریزوں کے دور حکومت کے وقت سے برسر اقتدار رہے ہیں، اقتدار لونڈی بن کے انہی گھرانوں میں رہا ہے اور رہے گا. سرمایہ داروں اور جاگیرداروں اور رساگیروں سے باہر اس ملک کی پارلیمنٹ کبھی نہیں جا سکتی. یہ پارلیمنٹ یرغمال بن چکی ہے اور یہ نظام انتخاب عوام دشمن نظام انتخاب ہے. اس کے نتیجے میں پھر سپلٹ پارلیمنٹ ہوگی. پیپلز پارٹی کا ووٹ تھوڑا سا کمی بیشی کے ساتھ اسی کو جائے گا. مسلم لیگ نون کا ووٹ تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ اس کو جائے گا. کراچی، حیدرآباد اور شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کا ووٹ تھوڑی کمی بیشی ہو سکتی ہے، شاید وہ بھی نہ ہو، اس کو جائے گا. بلوچستان کا مینڈیٹ سیم یا سملر رہے گا. خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ سیم یا سملر رہے گا. پنجاب میں تھوڑی سی سپلٹ اور آئے گی. جب پارلیمنٹ ایک چوں کا مربع بن جائے گی اور چھوٹے چھوٹے بے شمار دھڑوں کا مرقع بن جائے گی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی پارٹی ایٹ اٹس اون میجورٹی رکھے گی، جیسے کہ مغربی ملکوں میں ہوتا ہے جہاں نظام انتخاب کے ذریعے جمہوریت آتی ہے، جمہوریت کو مستحکم کیا جاتا ہے. وہاں نارملی 2 پارٹیز رول کرتی ہیں. امریکہ کو دیکھیں، کینیڈا کو دیکھیں، یو کے کو دیکھیں، جرمنی کو دیکھیں. نہیں ڈاکٹر صاحب پھر کیا کیجیے، کیونکہ آپ نے نئے کھلاڑیوں کو بھی کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا انتخابات کی بھی بات کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اس عوام کو، ہمارے یوتھ کو بیدار کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ وہ ووٹ نہ دیں یا وہ حصہ نہ بنے اس اقتدار کا؟ یہ جو نظام بنا ہوا ہے اس کا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر ہمارے پاس سولوشن یا آپشن کیا ہے؟ جی آپ کا سوال بڑا جینوئن ہے، بڑی درست بات کی. تو سوال یہ ہے، میں پہلی بات تو یہ عرض کر دی کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوگا کہ یہ نظام انتخاب ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، نہ اس سے جمہوریت آئے گی، نہ گڈ گورننس آئے گی، نہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا، نہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، نہ ملک کو اسٹیبلٹی ملے گی، نہ قومی بقا اور سالمیت بحال ہوگی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں. اس قوم کو وہ کرنا ہوگا جو مصر کے عوام نے کیا ہے. اس قوم کو اس مقصد کے لیے اٹھنا ہوگا جو لیبیا کے عوام جس مقصد کے لیے اٹھی ہے، جس کے لیے الجزائر کے، ٹیونس کے عوام اٹھے ہیں. وہاں ایک حسنی مبارک تھا، وہاں ایک قذافی تھا، اور یہاں حسنی مبارک اور قذافی کا بدل یہ کرپٹ نظام سیاست ہے جس پر اقتدار پر گرفت ہے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی. ایک انڈیویجول نہیں ہے. یہاں ان حسنی مبارک اور قذافی کی جگہ پورا کا پورا نظام انتخاب ایک آمر بن کر، ایک ڈکٹیٹر بن کر اس قوم پر پچھلے کئی سالوں سے مسلط ہے. اس قوم کو اس کرپٹ نظام انتخاب کے خلاف بغاوت کرنی ہوگی. اگر آپ اس نظام کا حصہ بنیں گے، جو شخص، جو پارٹی اس نظام کا حصہ بنے گی، چینج اور تبدیلی کی امید لے کر اس کرپٹ نظام کا حصہ بن کے آپ اس نظام کا خاتمہ کبھی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب لیکن ایک ہجوم کو بھی ڈائریکشن دینے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم بغاوت بھی کریں تو ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے، اور اگر ہم بغاوت کر بھی دیتے ہیں جس طرح سے آپ نے اگزامپل دی ہے، اس کے بعد بھی ہمیں انتخابات کی طرف ہی لوٹنا پڑتا ہے. ہاں جی، آپ کی بات بالکل درست ہے. اس بات پر میں اتفاق کرتا ہوں کہ الٹیمیٹ آبجیکٹو الیکشن ہے اور ڈیموکریسی جینوئن الیکشن کے نتیجے میں آتی ہے. اگر آپ یو این او کی جنرل اسمبلی کا ریزولوشن 2001-41 پڑھیں، یہ وہ پہلا ریزولوشن ہے جس نے ایکسپلسٹ ڈیموکریسی کو ڈیفائن کیا، اسے پروموٹ اور کنسولیڈیٹ کرنے پر یو این او نے بات کی. اس کے اندر انہوں نے شرائط لگائی ہیں. ڈیموکریسی صرف ایک انجینئر الیکشن کرا دینے کا اور ایک مخصوص طریقے سے پارٹیوں اور افراد کا منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں پہنچ جانے کا نام ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ ایک سیاسی ایلیٹ ہے جنہوں نے انتخاب کے نظام کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رکھا ہے. اور ڈیموکریسی دراصل نام ہے وہ جینوئن الیکشن جس الیکشن کے نتیجے میں لوگ ڈیسیژن میکرز کی اکاؤنٹیبلٹی کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھیں. میں یو این او کی تعریف بیان کر رہا ہوں، جس کے ذریعے لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار خود اپنے ہاتھ میں رکھیں اور فیوچر پالیسیز جنریشنز کے ضروریات، مقاصد اور ایسپیریشنز کی روشنی میں وضع کی جائیں.
اور پوری کی پوری قوم کو اور عوام کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائے. اکنامک ڈیموکریسی ہو، پھر سوشل ڈیموکریسی ہو، اس کے نتیجے میں پولیٹیکل ڈیموکریسی ملک میں چینج لاتی ہے. ٹھیک ہے طاہر القادری صاحب، سوری مجھے آپ کو یہاں روکنا پڑے گا کیونکہ آپ موجود ہیں، تو ہم آپ سے بھی استفادہ کریں گے، آپ کی بھی باتیں، آپ کی بھی رائے جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ خودکش حملے ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے بھی. آپ جانتے ہیں اس ملک میں کس کس طرح کے پرابلمز درپیش ہیں. اسی وجہ سے ایک بنیاد بنی کراچی میں ایک حملہ ہونے جا رہا تھا سی ڈی او میں، جس کو روکا گیا. اس میں 2 مبینہ خودکش حملہ آور سے جو مار دیے گئے. ایک ان میں سے بتایا جاتا ہے کہ جو شعیب الرحمان تھا وہ جامعہ بنوریہ العالمیہ سائٹ کا طالب علم تھا، جبکہ جامعہ بنوریہ نے اس کی تردید کر دی ہے. ہم مزید جانتے ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں افضل ندیم ڈوگر، ہمارے نمائندہ خصوصی. ڈوگر صاحب، آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ جی ثنا، یہ 5 لوگ اس میں جن کی کل ہلاکت ہوئی تھی خودکش دھماکے میں، اس میں 2 کی شناخت گزشتہ روز ہوئی تھی. تاہم جب پولیس ان کے موبائل فون کے ذریعے سے ان کے کانٹیکٹ تک پہنچی ہے تو اس میں ایک شعیب الرحمان ولد عبد الرحمان ہے جو کہ بنگالی نیشنل ہے اور جامعہ بنوریہ سائٹ میں ان کا طالب علم رہا، جو پولیس نے مجھے ڈیٹیلز دی ہیں اس کی. اور ان کا والد عبد الرحمان وہاں پر جامعہ بنوریہ میں پلمبر کے طور پر ملازم ہے اور ان کا کوارٹر نمبر 6 ہے جہاں پر یہ رہائش پذیر تھا بنوریہ سائٹ میں. جبکہ دوسرا جو تھا وہ عتیق الرحمان ہے جو کہ یہاں بہادر آباد کا علاقہ محمد علی سوسائٹی ہے، وہاں سے فارغ ہوا تھا تعلیم سے. اور عتیق الرحمان جو ہے ان کے والد جو ہے وہ اس طرح کو کام کرتے ہیں، لیکن پولیس نے ان کے جو والدین ہیں اور ان کے بھائی ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ جو پولیس نے آپ کو ڈیٹیلز کی ہیں ان کو رد کر دیا گیا ہے. جامعہ بنوریہ العالمیہ نے اس کو رد کیا ہے کہ ایسا کوئی طالب علم وہاں پر پڑھتا ہی نہیں تھا سرے سے. دیکھیں وہ تو ان کا اپنا ریکارڈ ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کوارٹر نمبر 6 میں ان کے فادر وہاں رہتے ہیں. اور ان سے جو میری خود ان کے فادر سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے ڈیٹیل دی ہیں، انہوں نے شناختی کارڈ دیے ہیں، ان کے تصویریں دی ہیں ان کی. اور باقی ان چیزوں کو دیکھیں، بااثر لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ جو چھوٹے موٹے مدرسوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ایک دم فوراً آنن فانن وہ کر دیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے بااثر جو مدرسے ہیں، بڑے مدرسے ہیں، بڑا ان کا فوکس ہے. ظاہر ہے پولیس بھی اس میں، حالانکہ جب یہ خبر جیو نیوز پہ چلی تھی اس کے بعد مجھے ایک پولیس کے اعلیٰ افسر کا فون آیا کہ یار آپ نے یہ ان کا جامعہ بنوریہ کا نام کیوں لے دیا. میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ انوالو ہے یا نہیں، ان کا تعلق وہاں سے ہے یا نہیں. کرے یار تعلق اپنی جگہ دیکھیں، اتنا بڑا مدرسہ ہے اور اس کی ساکھ خراب ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے. میں نے کہا آپ ساکھ کو نہیں دیکھیں، آپ یہ دیکھیں اس کا تعلق کی بات. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہمیں جوائن کریں مولانا سیف اللہ جامعہ بنوریہ العالمیہ سے. سیف اللہ صاحب، مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو یہ آلریڈی پرسیپشن موجود ہے کہ مدارس میں اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے جس سے خودکش حملہ آور میدان میں اتر آتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ ایک شخص جس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ کے طالب علم رہ چکے ہیں آپ کے جامعہ بنوریہ العالمیہ کے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ثبوت سے بات کر رہے ہیں، ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ایک پلمبر کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں کوارٹر نمبر 6 میں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ محترمہ، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ہائی لائٹ کس کو کرنا ہے، جامعہ بنوریہ کو کرنا ہے یا واقعوں کو کرنا ہے، تاکہ پھر میں اسی حساب سے آپ سے بات کروں. جی میں نے تو دونوں چیزوں کو اس اداروں کے اس جو ایجوکیشن جو یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، آپ نے کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا. اسامہ بن لادن نے تعلیم حاصل کہاں کی؟ آپ نے آج تک میرے خیال میں اس چیز کو جو ہے چلے جی میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا، آج ایک چیز ہائی لائٹ ہوگی، اس کو آپ کلیریفائی کر دیجیے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ خود کش جو تیار ہوتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جاپان سے ہی تیار ہوئے. اب تیار کرنے والے کون ہیں؟ یہ ڈرون حملے کرنے والے وہ تیار کرتے ہیں، ہم تیار نہیں کرتے. اور مدارس میں کسی قسم کی، یعنی اس قسم کی جس کا آپ رونا پیٹنا شروع کرتے ہیں کہ دینی اداروں میں اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے، ہرگز نہیں ہے. دینی اداروں میں صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے. اگر کوئی ایک مثال آپ کے پاس ہے جہاں ٹریننگ دی جاتی ہو تو میرے سامنے آپ پیش کریں، ہم اس کے لیے جواب دیں. لیکن اگر اس کی بنیادی تعلیم آپ کے جامعہ بنوریہ العالمیہ سے ہوئی تھی اور اگر وہ پھر اس کے بعد جا کے اس نے کہاں ٹریننگ حاصل کی، کیا وہ ڈرون سے متاثر ہوا یا نہیں، لیکن کیا اس کی بنیادی تعلیم میں کمزوری تھی کہ وہ اس چیز پر راغب ہو گیا؟ اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کا کوئی بھی جو تعلیمی ادارہ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. وہ کل کو چور بنتا ہے، ڈاکو بنتا ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے. آپ کی اولاد بھی خراب بھی ہو سکتی ہے، اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہے. اسی طرح ایک دینی ادارہ ہے، اس میں پڑھنے والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے اس کا ہمارا سے کچھ سروکار نہیں ہے. طاہر القادری صاحب، آپ یہ گفتگو غالباً سن رہے تھے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا مدارس یہ ترغیب دیتے ہیں، کیا ان کی تعلیم میں کوئی کمی ہوتی ہے جو کہ ایسی جگہ راغب ہو جائیں، ایسے شخص پر پتہ چلے کہ وہ خودکش حملے کر رہے ہیں، چاہے وہ متاثر کسی چیز سے بھی ہوئے ہوں، ٹریگر کوئی بھی پوائنٹ رہا ہو، کیا بنیادی تعلیم میں کمزوری ہوتی ہے مدارس میں جو حاصل کی جاتی ہے یا نہیں؟
جی ہاں، بات یہ ہے کہ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ دینی مدارس باضابطہ دہشت گردی کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں یا نہیں، تو اس کا اغلباً جواب میرا نفی میں ہوگا. مدارس اس کی باضابطہ کسی بامقصد انداز کے ساتھ ٹریننگ تو نہیں دیتے دہشت گردی کی، مگر اب دوسرا حصہ ہے کہ جو نصابات دینی مدارس میں طویل عرصے سے پڑھائے جا رہے ہیں، یہ نصابات ایک بڑا تنگ نظری کریٹ کرتے ہیں طلبہ میں، اور مذہبی ذہن جو اس سے پیدا ہوتا ہے وہ ایکسٹریم ریلیجیوسٹی کا ذہن پیدا ہوتا ہے، یعنی مذہبی پاپائیت کی طرف اس کو لے جانے کا باعث بنتا ہے، انتہا پسندی کی طرف لے جانے کا باعث بنتا ہے. چونکہ مکاتب فکر کی بنیاد پر مدارس موجود ہیں اور یہ ان کا رجحان پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ ایک دوسرے کو پھر کافر کہنے کا ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. دوسری طرف خارجی عوامل اور ملک کی بیرونی طاقتیں جو اس ملک کی آزادی، سالمیت اور خود مختاری پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور کرپٹ حکمران جو اس ملک کے وسائل کو لوٹتے ہیں اور غریب عوام کے مسائل کو حل کرنے پر توجہ نہیں دیتے، ان کے اعمال اور ان کے کرتوت ایک رد عمل کا باعث ہوتے ہیں. بیرونی طاقتوں کی مداخلت اور کرپٹ ایکسٹریم سیکولر لوگوں کا ایجنڈا اور کرپٹ گورنمنٹس کا ایجنڈا، یہ دو چیزیں مل کر ان کے ذہنوں میں ایک بغاوت یا ایک ذہنوں میں انتہا پسندی کے رجحان کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں. مدارس کا نصاب کمپریہنسو نہیں ہے. ٹھیک ہے، مدارس کا نصاب کمپریہنسو نہیں ہے. بہت شکریہ طاہر القادری صاحب. جی بہت شکریہ طاہر القادری صاحب. سوری ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے. بہت شکریہ آپ کا ہم نے بات گفتگو کی مولانا سیف اللہ صاحب سے. جی سوری طاہر القادری پوائنٹ ہے تو ضرور کہیے. وہ ایک جملہ میرا رہ گیا تھا آپ کے پچھلے سوال میں ہو تو میں اتنا کر دوں. آپ نے پوچھا تھا کہ ان ملکوں کی میں نے مثال دی تھی ٹیونس، لیبیا اور مصر کی، تو لیڈر چاہیے. ان ملکوں میں بتائیے کوئی لیڈر نہیں تھا، نہ مصر میں تھا، نہ لیبیا میں تھا، نہ ٹیونس میں. عوام نے خود 40 سال کے بعد ان کے اندر احساس اور شعور بیدار ہو گیا کہ عامر ہمیں لوٹ رہے ہیں، ہمارے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے. عوام آن دیئر اون کھڑے ہو گئے بغیر کسی انڈیویجول لیڈر کا انتظار کیے. تو ایک سٹیٹ ہوتی ہے چینج کے لیے کہ قوم خود لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لیتی ہے. بغاوت سے میری مراد ریاست کے خلاف نہیں ہے، یہ میں کلیئر کر دوں. میں ریاست کو بچانے کے لیے فرسودہ اور کرپٹ نظام انتخاب کے خلاف بغاوت کی بات کرتا ہوں. یہ عوام کو خود اٹھنا ہوگا اور عوام کے اندر سے لیڈرشپ پیدا ہوگی. عوام کی غیرت اس نظام کے خلاف نفرت اور یہ شعور کہ یہ نظام کبھی بھی اس ملک میں تبدیلی اور انقلاب کا باعث نہیں بن سکتا. اور جو شخص اس کا حصہ بنے گا وہ سپلٹ مینڈیٹ میں شامل ہو کر یا اپوزیشن میں جائے گا یا وہ گورنمنٹ میں جائے گا کولیشن میں. جیسے آپ کے سامنے موجودہ نقشہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جس دن عوام نے یہ شعور بیدار کر لیا اور اجتماعیت کھڑی ہو گئی اس نظام کو سمندر میں غرق کرنے کے لیے، تو ان کے اندر سے پھر باضمیر لوگ، بااصطلاحیت لوگ، اقتدار والے لوگ، صاف ستھرے دامن والے لوگ اجتماعی طور پہ اٹھیں گے. پاکستان میں قیادت کی کمی نہیں ہے، مگر اس نظام نے اہل قیادت کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر القادری صاحب. سوری بہت شکریہ آپ کا. ہم نے گفتگو کی مولانا سیف اللہ سے ہے اور ہم نے گفتگو کی طاہر القادری صاحب سے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے اسی